बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। अपने मौज़ूआत जिन पर आज हमें डिस्कशन करनी है उनसे आपको आगाह करते चलें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी कुछ सियासत के हवाले से और कुछ केसेस के हवाले से, जहाँ पर खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकियाँ देने का केस है और इमरान खान साहब को अबूरी ज़मानत मिल चुकी है 12 सितंबर तक की। इसके अलावा जी कुछ थ्रेटनिंग किस्म की चीज़ें भी सामने आ रही हैं, कुछ वार्न करने की कोशिश की जा रही है। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें उनकी तरफ से की जा रही है कि मुझे लगता है कि शायद अगली तौहीन अदालत कहीं उन पर न लग जाए। लेकिन फिलहाल तो उनको लग रहा है कि काफ़ी जो है वो रिलैक्सेशन मिली हुई है, तो वो इस तरह के बयानात जो हैं वो मुसलसल जारी कर रहे हैं। तौहीन अदालत का फैसला अगर खिलाफ आ जाता है, इसके लिए भी तैयारी कर रखी है पीटीआई ने। क्या खिचड़ी बन रही है बुखारी साहब से ये भी जानेंगे। सैलाब की सूरत हाल जो है वो हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि काफ़ी ख़राब होती जा रही है, क्योंकि सैलाब का पानी अभी खड़ा हुआ है और उसके बाद की भी जो चीज़ें हैं, यकीनन बीमारियां फैलने का भी खदशा अपनी जगह मौजूद होता है। बलूचिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जहां पर कुल 34 अजला में से 32 को तो आफत ज़दा करार दे दिया गया। तो इसका मतलब है कि पूरे का पूरा बलूचिस्तान जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतासर हमें नज़र आ रहा है। ज़राअत को 350 अरब रुपए का नुकसान पहुँचा है और बहुत ज़्यादा खाने पीने की जो अशियाँ हैं उसके हवाले से प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर कमी हो सकती है। कुछ ममालिक के हवाले से जिस तरह के ईरान और अफगानिस्तान है, वहाँ से दरामद का फैसला कर लिया गया और भारत के साथ अभी भी जो है कि दरामद की जाए या नहीं, वो मामला ज़ेरे गौर है। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे जी IMF से 1 अरब 16 करोड़ की डॉलर की वो किस्त मौसूल हो गई है जिसको काफ़ी कहा जा रहा था कि वो अगर मौसूल हो गई तो शायद हमारी चीज़ें जो हैं वो कुछ बेहतर हो जाएंगी। और कहा यह भी जा रहा है कि हमारे ऊपर से जो दिवालिया होने का खतरा है अब वो तकरीबन अब टल चुका है। इस पर भी बात होगी बुखारी साहब से। लेकिन महंगाई जो है वो अरूज पर पहुंची हुई है और आवाम की चीखें निकल रही हैं। पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ चुकी हैं और जो महंगाई में इजाफा है उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। अब सैलाब की एक सूरत हाल है, हमारे पास पेट्रोल की कीमतें हैं, बिजली की कीमतें और तमाम चीज़ें मिलकर जो हैं वो आवाम को हॉन्ट कर रही हैं। लेकिन अपने मौज़ूआत की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ बहुत ज़रूरी है, आज सैयद अली गिलानी साहब जो कि हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा थे, उनकी आज पहली बरसी है और उनको खराज तहसीन पेश करना यकीनन बहुत ज़रूरी है। और हक़ को दरादियत के लिए उनकी जो जद्दोजहद है और जो मज़ाहमत है वो आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं वो भी याद रखेंगे। कश्मीर की आज़ादी की तारीख़ में बड़ा सुनहरी बाब है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं चाहूँगी सबसे पहले सैयद अली गिलानी साहब के हवाले से। देखिए, ये सैयद अली गिलानी जो है बहुत बड़ा नाम है जहाँ तक कश्मीरी जो आज़ादी की जंग है उसका ताल्लुक़ है। उनको बजा तौर पे आज हमारे वज़ीर आज़म ने यानी बाबाए हुर्रियत और मर्द आहन का खिताब जो है वो बिल्कुल ठीक दिया है। बहुत ही नाजुक तबाह शख्स थे, लेकिन जद्दोजहद आज़ादी के हवाले से मेरे ख़्याल से उस जैसा स्ट्रॉन्ग आदमी वो जो उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। जो बहुत खूबसूरत बात थी उनकी वो ये कि वो बहुत बड़े प्रो पाकिस्तानी कश्मीरी लीडर थे। यहाँ तक कि उनके जलसों में पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे और उनके और जो ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो लोग बाकायदा जंग लड़ रहे थे भारतीय तशद्दुद के ख़िलाफ़, भारत की जो कब्ज़ा है उसके ख़िलाफ़, जिन लोगों ने जानों के नजराने दिए उनको बाकायदा पाकिस्तान के परचम में लपेट के दफन किया जाता था। तो ये बहुत बड़ा एक एजाज़ है। और एक और बड़ा उनका कारनामा वो ये है कि उन्होंने जो ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है उसको इंटैक्ट रखने में बहुत बड़ा रोल किया। तो ही वॉज ए लिंक पिन, बहुत मुख्तलिफ पार्टियाँ उसका हिस्सा हैं, तो उन्होंने उसको इंटैक्ट रखा। और हिंदुस्तान के लोग जो हैं जो वहाँ रियासती जबर के ज़िम्मेदार हैं उनके नाम से उन पर दहशत तारी हो जाती थी, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। तो हम आज अपने इस प्रोग्राम की वसातत से उनको कॉम्प्लीमेंट पेश करते हैं जो उनकी पहली बरसी थी उस पर। और मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में कोई कम ही लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे कि सैयद अली गिलानी कौन है। बिल्कुल, बेशक। और अब बढ़ते हैं अपने मौज़ूआत की जानिब जी। यहाँ पर अबूरी ज़मानत में तौसी हुई है जी 12 सितंबर तक और फवाद चौधरी साहब के बयानात तो रुकने में नहीं आ रहे हैं और कुछ प्लानिंग्स भी चल रही है। बुखारी साहब, उस पर भी मैंने आपसे पूछना है। पहले तो मेरे ख्याल में आगाज़ करेंगे हम उसी अबूरी ज़मानत से और कोर्ट प्रोसीडिंग से। मेरे ख्याल से जो 2 दिन की जो अदालती कार्रवाई है कल की और आज की, उसको ज़रा मिला के अहाता करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ हुआ क्या। अच्छा, कल पे चलते हैं, ज़रा कल से शुरू करते हैं बात। देखिए, वो एक तासुर है और सोशल मीडिया पे इसकी बात हो रही है कि यूँ लगता था
جیسے عمران خان صاحب مہمان خصوصی کے طور پر تشریف لائے، کیونکہ جو کنٹمنر ہوتے ہیں وہ عدالت میں داخل ہونے کے بعد روسٹرم پر آتے ہیں اور وضاحت دیتے ہیں اس بات کی کہ کیوں انہوں نے وہ سب کچھ کہا جس کی وجہ سے آج انہیں کنٹمپٹ کا سامنا ہے۔ یہ کنٹمپٹ کسی حکومتی فرد نے یا کسی سیاستدان نے ان کے اوپر نہیں لگوائی، بلکہ یہ عدالت کا سو موٹو نوٹس تھا جس کو 12 ججز نے مشاورت کے بعد سو موٹو نوٹس لیا تھا۔ وہ آئے، وہاں آ کے تشریف رکھی انہوں نے، جو 2 3 4 باتیں جج صاحب کی طرف سے کہی گئی، یعنی چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہی گئی، ان کا احاطہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی اس سے پہلے سپریم کورٹ جو ہے وہ 4 لوگوں کو اس پر سزا دے چکی ہے، یعنی فیصلہ دے چکی ہے۔ یوسف رضا گیلانی جو اس وقت پرائم منسٹر تھے، سٹنگ پرائم منسٹر تھے، انہوں نے ایک خط نہیں لکھا تھا کورٹ کے کہنے پہ، تو اس کے نتیجے میں انہیں ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ سزا دی گئی، اور جس کے نتیجے میں وہ 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ دوسرا نام طلال چودھری صاحب کا ہے، انہوں نے بھی اسی قسم کے کوئی ریمارکس پاس کیے تھے لیکن ان کو بھی ڈسکوالیفائی کیا۔ انہوں نے مہلت بھی مانگی کہ مجھے مہلت دے دیں، میں جواب جو ہے داخل کرنا چاہتا ہوں، نا کہ معافی مانگنے کے باوجود جی، لیکن ان کو وہ وقت بھی نہیں ملا۔ اور پھر نہال ہاشمی، یہ بھی بہت بڑے لیڈر تھے، اور اسی طرح سے ان کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ پھر دانیہ العزیز، ان کو بھی اسی طرح سے ڈسکوالیفائی کر دیا۔ تو یہ سارے پریسیڈنٹس موجود ہیں کہ جو کنٹیمنر ہے، جس کو کورٹ سمجھتی ہے کہ اس نے کنٹیم کیا ہے، اس کے اوپر تو میرے خیال سے دوسری دفعہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی یاد رہے کہ معافی نہیں مانگی گئی۔ جی جی، معافی تو وہ مانگنا ان کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ ایک اور جو 2 حوالے دیے کورٹ نے، ایک تھا پیکا آرڈیننس کے بارے میں، انہوں نے کہا اور عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر ہم وہ آپ کا آرڈیننس اپروو کر دیتے تو آدھا ملک گرفتار ہوتا، جیل میں ہوتا، اور دوسری بات یہ کہ آپ کو بھی 6 مہینے تک ضمانت نہ ملتی۔ اچھا، دوسرا حوالہ انہوں نے دیا کہ جی آپ کے دور میں مطیع اللہ جان ہے، یہ اپنے ابصار عالم اور اسد طور جیسے واقعات ہوئے، ہم نے آپ کو ریفر بھی کیے لیکن آپ نے کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں، اس کے باوجود جو باہر سے کامنٹ آ رہے ہیں عدالت سے، جس کا ذکر آپ نے کیا فواد چودھری صاحب تو مجھے لگتا ہے آپے میں نہیں ہے، کیونکہ جتنی انگارڈڈ گفتگو وہ کر رہے ہیں اپنے انٹرویوز میں، اپنی ٹویٹس میں، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ معافی تو جی چیف جسٹس صاحب کو مانگنی چاہیے عمران خان صاحب سے، جس سے حامد خان صاحب نے لا تعلقی کا اظہار بھی کیا۔ حامد خان صاحب نے تو بہت مزے کی بات کی، اس نے کہا جی ہمارا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے اوپر خود عمران خان صاحب نے بھی کہکا لگایا، لیکن وہ باز نہیں آ رہے ہیں۔ کیوں سیاسی طور پر عدالتوں کو انوالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بخاری صاحب؟ کیوں فواد چودھری صاحب ایسا لگتا ہے کہ دانستہ ایک کوشش کر رہے ہیں عدالتوں کو متنازع بنانے کی؟ ان کا خیال یہ ہے کہ عدالتوں کو جرت ہی نہیں کرنی چاہیے عمران خان کو عدالت میں طلب کرنے کی۔ یہ ان کے نزدیک بہت بڑی گستاخی ہو گئی ہے خان صاحب کی شان میں کہ ان کو عدالت نے طلب کیا ہے۔ ایک طرف تو یہ رویہ ہے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں نا کہ جرت کے اظہار کے لیے آپ کو کسی خاص بیک گراؤنڈ سے نہیں ہونا چاہیے۔ آج جو جج صاحب ہیں، جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج تھے، ان کے سامنے وکیل پیش ہوئے جی خان صاحب کے، جو خان صاحب ایک اور عدالت میں موجود تھے، انہوں نے کہا جی وہ ان کو ضمانت دے دیجیے آپ ان کی۔ ان کا پہلے آپ بندے کو لائیں کہاں ہیں؟ 12 بجے تک آپ بندہ پیش کریں میرے سامنے، لانا پڑا پھر انہوں نے ہر چند سیکیورٹی کے کافی ایشوز بنائے گئے۔ جی جی جی، ہر چند کے انہوں نے ان کی ضمانت میں توسیع کر دی ہے 12 ستمبر تک، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کو بلایا گیا، انہوں نے کہا ادھر تو آپ کو آنا پڑے گا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ وہ جج صاحب نے کچھ ایسے ریمارکس دیے ہیں، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی دیکھیں پولیس والوں نے 4 نئی دفعات لگا دی ہیں، ان کا یہ ابھی آئندہ ہر 10 روز کے بعد ایک نئی دفعہ لگاتے رہیں گے، جس پر جو پبلک پروسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا کہ میں جب دلائل دوں گا تو میں آپ کو اس کی وجہ بیان کروں گا کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ تو یہ آج کی جو پروسیڈنگز ہے اس کے حوالے سے بھی لوگوں کی ریزرویشن ہے کہ یہ کس قسم کا یعنی پروسیڈنگ ہو رہی ہیں کہ ان کو ریلیف بھی ان کی مرضی کا مل رہا ہے۔ اس کے بارے میں نے بھی اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا، میں اپنی بات دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ انوکھا لاڈلا والی جو بات ہے، یہ جس رفتار سے ریلیف مل رہا ہے خان صاحب کو اور جس جواز کے بغیر ریلیف مل رہا ہے ان کو، اس کے اوپر لوگوں کی ریزرویشنز ہیں۔ لیکن دوسری طرف سے تو پھر گولہ باری جاری ہے، وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ آئے صحیح ذرا ان کے خلاف، جہاں تک مریم پھر دیکھیں ہوتا کہ ابھی ہماری جماعت نے لوگوں کو روکا ہوا ہے۔ دیکھیں وہ تو خیر دیکھ لیں گے، جماعت کا روکنا تو ہم نے 25 مئی کو دیکھ لیا تھا، وہ ایک بہت الگ بحث ہے، اس میں میرے خیال سے ہم اس وقت جائیں گے تو وقت ضائع ہوگا۔
اگر وہ اتنے ہی لوگ شدت سے روکے ہوئے ہیں تو پھر نہیں آنا چاہیے تھا نا خان صاحب کو عدالت میں. کہتے ہیں کہ لوگ آ جائیں ان کی جگہ جا کے پیش ہو جائیں عدالت میں, وہ جب وقت آئے گا. لیکن اس کو بالکل بھی نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا نا. ہمارے اطلاعات کے مطابق تو پوری پلاننگ ہو چکی ہے. اگر خلاف فیصلہ آتا ہے تو کرنا کیا کیا ہے, کہاں کہاں بندوں کو اکٹھا کیا گیا ہے. دیکھیے میں نے 25 مئی کا آپ کو حوالہ دیا گا. مجھے میرے علم میں ہے یہ بات کہ کچھ لوگوں کو اسلام آباد میں آلریڈی لا کے رکھ دیا گیا ہے, چاہے وہ کے پی کے ہاؤس ہے, چاہے وہ پنجاب ہاؤس ہے, اس میں لوگ موجود ہیں. تماشا تو لگائیں گے پی ٹی آئی والے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اور میں نے یہ بھی سنا ہے بخاری صاحب, آپ کریکٹ کیجیے گا, کہ ریڈ زون کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے تاکہ گھسنے میں پرابلم نہ ہو. آلریڈی وہاں پر میں نے یہ جو نام لیے جن جگہوں کے, یہ ریڈ زون کے اندر ہی ہیں. اچھا, تو یہ بھی ایک صورتحال ہے, لیکن خدا کرے کہ ایسی صورتحال نہ ہو جہاں کنفرنٹل پوزیشن لے کے کوئی نہ کوئی سانحہ جو ہے وہ ہو جائے. دو باتیں اور کرنا بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ مریم نواز کا ٹویٹ ہے, 2-3 بندوں نے ریئیکٹ کیا ہے مسلم سے. یہ جس رویے کی بات میں نے کی ہے عدالت کے, کہ یوں لگتا ہے کہ عدالت ان کو ریلیف دینے پر تلی بیٹھی ہے, اس پر ایک تو مریم نواز کا ٹویٹ ہے کہ جی وہ ترازو جو ہے وہ سیدھا نہیں ہوا. یعنی جو ہمارے لوگ تھے ان کو تو دھڑا دھڑ آپ سزائیں دیتے رہے ہیں, لیکن خان صاحب کو آپ منہ مانگے کا, ایک تو کوئی مانگے تو ریلیف مل جائے, یہ ایک بات ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے وقت مانگا بھی نہیں تھا, آپ نے 1 ہفتے کا وقت دے دیا ان کو کہ آپ اپنا جواب لکھ کے لائیں. دوسرا جناب ریاکشن آیا ہمیں نذیر تارڑ صاحب کا. ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ ایک ایون ہینڈڈ اپروچ رکھیں, ایک ہی آنکھ سے سب کو دیکھیں. مریم نواز کا بھی ہے اس کے بارے میں. ظاہر ہے یہ ہمیں ریاکشن سمجھ میں آتا ہے, اس لیے کہ مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ساتھ عدالتوں نے بہت زیادتیاں کی ہیں, ہمیں 6 مہینے ضمانتیں نہیں ملی, ہمارے لوگ 1.5 سال جیلوں میں سڑتے رہے ہیں. یہ بات, یہ حقائق تو ہیں, یہ مطلب ہے یہ کوئی ہوا میں بات نہیں ہے. اور دوسری طرف ایک کے بعد دوسرا ریلیف جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب کریں گے کیا. خان صاحب کو اب آنا تو پڑے گا. کیا وہ معافی مانگتے ہیں؟ ان کے گرد جو وشس سرکل ہے, جو جن کو ہاک صاحب کہہ سکتے ہیں پارٹی کی, جن میں فواد چودھری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ اس چیز کے خلاف ہیں کہ معافی نہ مانگے خان صاحب؟ ہاں, انہوں نے میرے خیال سے اکسایا ہے باقاعدہ خان صاحب کو کہ وہ معافی نہ مانگے. اور یہ اکسانے کا عمل جو ہے یہ ان کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے, ان کے ساتھ دوستی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے بہت چاہنے والے ہیں, وہ ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. ان کے ساتھ دشمنی نکالنے کے مترادف ایک سچویشن بن رہی ہے. بخاری صاحب ایک بریک کا مجھے کہا رہا ہے, بریک ہم کوئکلی لے لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے بات کرنا بہت ضروری ہے. ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن شروع تو ہو چکا ہے, لیکن جتنی تباہ حالی ہے وہاں پر کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے جو ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن اس کے کمپیریزن میں ہو رہا ہے. اس پر بہت ضروری ہے بات کرنا. ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. سیلاب کی صورتحال کے اوپر پروگرام کے اس حصے میں ہمیں بات کرنی ہے, اور صورتحال انتہائی خراب ہے. لوگوں کے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسلسل جو ہے وہ پانی کے اندر موجود ہیں. بیماریاں پھیلنے کے خدشات بڑھ رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ. فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں. 1000 سے زائد اموات جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکی ہیں. 50 لاکھ سے زائد جانور مر چکے ہیں. زخمی جو ہیں وہ لاتعداد ہیں. بلوچستان کے حوالے سے جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ 34 میں سے 32 اضلاع کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے, اور 350 ارب روپے ایک بڑے اسکیل کے اوپر جو ہے وہ فصلوں کی تباہی ہوئی ہے. زراعت کو 350 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے, اور اس حوالے سے جو ہیں وہ فیصلے بھی لیے جا رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ بر وقت فیصلے لیے جائیں تاکہ یہ جو خوراک کا بحران ایک پیدا ہونے کسی صورتحال بن رہی ہے اس کو کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکے. بخاری صاحب بہت ہی برے حالات ہیں. جب آپ روز آنے والے ویژولز کو دیکھتے ہیں, فوٹیجز کو وہاں سے دیکھتے ہیں, تو واقعی سمجھ نہیں آتا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کیا جائے. اور جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ تباہی جس اسکیل کے اوپر ہے, ریسکیو ریلیف اس اسکیل کے اوپر نہیں ہے. کیا وجوہات اور کس طریقے سے اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, سیلاب کی صورتحال پر دل بہت دکھی ہے. جو مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں, سوشل میڈیا ہو یا نیشنل میڈیا ہو, سیلاب کی تباہ کاریاں, جو اس سے متاثر ہونے والے لوگ ہیں, فصلوں کی جو حال ہے, گھروں کی جو تباہی ہے, سڑکوں کا نیٹ ورک جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا ہے. یہ منظرنامہ تو بہت تکلیف دہ ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن دیر از اے بلیسنگ ان ڈسگائز. وہ یہ کہ جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں انہوں نے میرے خیال سے پاکستان کو مایوس نہیں کیا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو اپیل تھی یونائٹڈ نیشن کی, اس کے تحت 130 کروڑ
جو ڈالر کی رقم ہے یا 130 کروڑ روپے کہہ لیجیے آپ جو آئے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے اور اس سے بہت مدد ملے گی. لیکن دوسری طرف امریکہ، برطانیہ، فرانس، امریکہ اور برطانیہ تو کیش دیے آپ کو، 50 کروڑ امریکہ نے دیے، 1 لاکھ پتہ نہیں کتنے ہزار، اور برطانیہ نے آج بڑھائی بھی ہے، اور وہ اماؤنٹ بڑھا دیا ہے. اس کے علاوہ جو ADB ہے، جو ورلڈ بینک ہے، ان کی طرف سے پیسے. میری جو پریشانی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پیسے آپ کے پاس ہیں کہ نہیں ہیں، پیسے ہیں، پیسے تو آ رہے ہیں. ریلیف گڈز بھی بے پناہ آ رہی ہیں، ٹرکی سے آ رہی ہیں، UAE سے آ رہی ہیں، ازبکستان سے آ رہی ہیں، ایران سے آئی ہیں، میڈیکل ٹیمز آ رہی ہیں، دوائیاں آ رہی ہیں، وہ سب کچھ آ رہا ہے. میرا کنسرن یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ جو جمع ہوگا، چاہے وہ کیش ہے، چاہے وہ ریلیف کا سامان ہے، کیا یہ مستحق لوگوں تک پہنچ پائے گا؟ تاریخ مستحق لوگوں تک بر وقت پہنچ پائے گا؟ تاریخ تو اچھی نہیں، تاریخ بالکل اچھی نہیں ہے. چاہے وہ سوات کا زلزلہ ہو جو بہت عرصہ پہلے، کئی دہائیوں پہلے آیا تھا، چاہے اس کے بعد 2005 2008 کے زلزلے ہوں جنہوں نے کافی خوفناک نقصان پہنچایا تھا. امداد اس وقت بھی بہت آئی تھی، ریلیف گڈز بھی بہت آئی تھی. یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ ٹرک کے ٹرک واپس کرنے پڑ رہے تھے کہ ہمارے پاس ان کو رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، اتنی وہ آ گئی ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ کئی سال گزر جانے کے بعد جن لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے تھا ان کو ہم نے چیخ و پکار کرتے ہوئے سنا. جو بالا کوٹ ہے اس کو نئے سرے سے آباد ہونا تھا، نیا شہر بنانے کے دعوے کیے گئے تھے، لیکن وہ 100% ان کی تکمیل ہو پائی یا نہیں ہو پائی، یہ کوئی ہسٹری ہماری کو بہت اچھی نہیں ہے. تو بخاری صاحب مطلب ہمیں سیکھنا تو چاہیے نا، پچھلی اگر تاریخ اچھی نہیں ہے تو اس بار کس طریقے سے اس چیز کو میک شور کیا جا سکتا ہے کہ جو متاثرین ہیں اور جن کو ضرورت ہے ان تک صحیح طریقے سے چیزیں پہنچیں، اور اگر اتنی وافر مقدار میں امداد آنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، آگے بھی یقیناً جو ہے وہ آئے گی، تو کس طریقے سے اس عمل کو صاف اور شفاف بنایا جائے؟ اگر تو ہم سیاست کریں گے تو یہ پورے کا پورا ریلیف آپریشن اور ریسکیو آپریشن جو ہے سبٹیج ہو جائے گا. اور سیاست ہم کر رہے ہیں. سیاست کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے کہ انسانیت جو ہے وہ اس وقت ہاتھ پھیلائے انتظار کر رہی ہے کہ ان تک پہنچا جائے. آپ کے پاس وسائل جمع ہو رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس پر سیاست کر کے مختلف علاقوں کے لوگوں کو اگنور کریں گے، سندھ اپنی سیاست کرے گا، اپنے لوگوں کے لیے جائے گا، KP کے اپنے لوگوں کے لیے کرے گا، اگر تو یہی تو وہ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. انسانیت جہاں بھی سسک رہی ہو وہ ایک سی طلبگار ہے اور ایک سی اپروچ کے ساتھ ہمیں اس تک پہنچنا چاہیے. جو IMF کے حوالے سے پنجاب نے اور KPK نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے مثال. یعنی اس کو سبٹیج کرنے کی کوشش کی گئی، اس سے ان سارے ریلیف آپریشن اور ریسکیو آپریشن کو خوفناک دھچکا لگنا تھا. خدا کا شکر ہے کہ ہم وہ بچا پائے ہیں. دوسری طرف جو NGOs ہیں ان کو بھی اب حکومت نے کوشش کی ہے اور آغاز کر دیا اس کا کہ ان کو انوالو کیا جائے، جو NGOs ہیں. اور دوسرا یہ کہ فوج، دیکھیں ہم اپنے جذبہ حریت میں بعض اوقات بہت تلخ باتیں فوج کے بارے میں کہہ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں کسی کے پاس پہنچنا ہے ہاتھ پکڑنے کے لیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وردیوں میں ملبوس نوجوان جو ہیں یہ لوگوں کو سیلاب زدہ علاقوں سے نکال بھی رہے ہوتے ہیں، کیمپ بنا کے ان کو خوراک بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں، جو ان کے میڈیکل جو کور ہے ان کے لوگ جا کے ٹریٹمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے ایک تو کھلے دل سے ان کو کمپلیمنٹ کرنا چاہیے. بے شک. لیکن بخاری صاحب اب ایک بہت بڑا مسئلہ سر اٹھانے لگا ہے. زراعت میں ہمیں 350 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے، اور اس طرح کے پروڈکشن جو ہیں وہ ماہرین کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں خوراک کی قلت پیدا ہو سکتی ہے. کچھ طریقے تو اپنائے جا رہے ہیں جی کہ ایران سے افغانستان سے درآمد جو ہے وہ کی جائے گی. انڈیا کے حوالے سے ابھی بھی سوچ بچار جو ہے وہ جاری ہے. تو یہ اگر خدا نخواستہ یہ بحران اگر شدت اختیار کر گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، عام آدمی کو ہٹ کرنے والا ہے. دیکھیے سیلاب آنے سے پہلے بھی ہم فوڈ سیکیورٹی کے چیلنج سے یعنی چیلنج 2-4 تھا ہم اس کا سامنا کر رہے تھے، لیکن اب تو صورتحال اور زیادہ خوفناک. پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ابھی بھی تمام تر اربنائزیشن کے باوجود بھی 80 نہیں تو 70% پاپولیشن ہماری جو ہے گاؤں میں بستی ہیں جن کا سب کچھ برباد ہو گیا. مویشی ان کے مر گئے ہیں، گھر ان کے گر گئے ہیں، سڑکیں ان کی تباہ ہو گئی ہیں، فصلیں ان کی برباد ہو گئی ہیں، اور ان فصلوں پہ ابھی اگلی فصل بونا جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں کئی فٹ پانی کھڑا ہوا ہے. تو فوڈ سیکورٹی کا چیلنج ہمیں بہت ہے، اس لیے ہمیں ہر وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جس سے ہم اس چیلنج سے میٹ کر سکیں. یقینی طور پہ ایران اور افغانستان جو ہے 2 بڑے ملک ہیں جن سے جو کہ ہمسائے ہیں،
جن سے ہم بہت ساری چیزیں امپورٹ کر سکتے ہیں، خاص طور سے ایٹیبلس سوری یہ سبزیاں وغیرہ جو ہے. اسی طرح ہندوستان کے بارے میں سوری دیکھیں ایک مثال موجود ہے کہ چائنا اور ہندوستان کی بھی ایک لڑائی ہو چکی ہے، بہت بڑی جنگ ہو چکی ہے، ڈسپیوٹ ہے، بارڈر ڈسپیوٹ جو کئی دہائیوں پر محیط ہے، لیکن اس کے باوجود $100 بلین ٹریڈ ہے ان کی 2 وے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جبکہ ہم جو اتنے بڑے دوست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری دوستی ہمالیہ سے اونچی ہے، سمندر سے گہری ہے، شہد سے میٹھی ہے، لوہے سے زیادہ سخت ہے، ان کی ٹریڈ جو ہے وہ 10 بلین تک پہنچی ابھی تک، 15 تک کا ٹارگٹ طے ہے، پتہ نہیں کب تک. تو بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ بھارت سے جو ٹریڈ ہے اس کو میرے خیال سے اگر 2 وے ٹریڈ پر نہ بھی جایا جائے ابھی، کیونکہ وہ ہوگی بائی لیٹرل ایشو پر اور وہ ہوگی سارک کے فورم پر، صحیح ہے، اس کو ذرا چھوڑ دیں. لیکن چونکہ اس وقت ایمرجنسی ہے، ایسٹ پنجاب جو ہے وہ پورے بھارت کو سبزیاں اور ایٹیبل مہیا کرتا ہے، ایٹ آرمز لینتھ ہے، وہ یہاں بیٹھے ہوئے ساتھ پہ واگا بارڈر کے ذریعے، اور یہ ٹریڈ ہوتی رہی ہے. یہ ویجیٹیبلز پہلے آتی رہی ہیں، ٹماٹر، پیاز، یہ سب چیزیں آتی رہی ہیں. میرے خیال سے اس کو ایمرجنسی کے تحت اس کی اجازت دینی چاہیے اور امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں آنی شروع ہو جائیں. ورنہ ایک بات یاد رکھیں، آپ کسی بھی شہری سے جو پاکستان کا شہری ہے کچھ بھی توقع رکھ سکتے ہیں نیشنلزم کی، لیکن بھوک کا کوئی علاج نہیں ہے. اگر ان کو ایٹیبلز نہیں ملیں گی، ان کے کھانے کا انتظام نہیں ہوگا، تو صورتحال اتنی بدنما اور بدصورت ہو جائے گی کہ پھر سنبھالے نہیں سنبھلے گی. نہیں تو کیا ابھی اس کو کیوں ابھی اس کے اوپر غور و فکر مطلوب ہے؟ کیا خان صاحب کا ایک خوف ہے؟ کیونکہ آپ کو بھی بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کے اوپر سیاست ہوگی، اور خان صاحب کی طرف سے اعتراض اٹھایا جائے گا کہ ہاں جی اب بھارت سے جو ہے وہ درآمد شروع کر دیے. تو یہ خوف ہے جس وجہ سے فیصلہ نہیں ہو پایا. جو حکومت ہے عائشہ، وہ عمران خان صاحب کے اعتراضات کے بغیر کے ساتھ بھی چل رہی ہے. لہٰذا یہ اگر ایک فیصلہ نیشنل انٹرسٹ میں کر لیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی خرابی ہے. اگر آپ اس ڈر سے فیصلے نہیں کریں گے، سب کیا کہیں گے، تو پھر یہ حکومت چل چکی. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ایک اور چیز بریک پر مجھے جانے کا کہا جا رہا ہے، لیکن یہ جو ہے وہ اس کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ جو 25,000 روپے کی ایک رقم آج کل کے مہنگائی کے دور میں کچھ نہیں ہے. بخاری صاحب 25,000 روپے، لیکن جن کا سب کچھ لٹ چکا ہے ان کے لیے بڑی بات ہے. اس میں سے بھی 2,000 کی کٹوتی ہو رہی ہے جی، اور 23,000 روپیہ مل رہا ہے. یہ بھی بہت تکلیف دہ بات ہے. میں اس کو آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں گا. اگر آپ کو یاد ہو کہ کرونا میں جب 12,000 روپے فی کس دینے کا فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا تھا، بہت اچھا فیصلہ تھا، بہت آسان فیصلہ تھا. لیکن ہم نے اس میں بھی سنا کہ جو ٹائیگر فورس تھی جس کے ذریعے وہ تقسیم کرائے جا رہے تھے، وہ لوگوں کو یا تو 2,000 روپے کم دے رہے تھے، یا لوگوں سے شناختی کارڈ کی کاپیاں خرید کے، اور پھر پتہ نہیں کیا، مطلب میں اس میں الزام لگانا نہیں چاہتا. لیکن اگر اس ریلیف آپریشن میں یہ ہو رہا ہے تو میرے خیال سے حکومت وقت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اگر وہ ریلیف کی رقم بھی پوری نہیں پہنچا سکتی تو دیٹ مینز دا گورنمنٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. یہ میں بالکل کنوکشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ انہیں چینلائز ایسے طریقوں سے کرنا چاہیے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، وہ واضح ہو، دکھائی دے، اور ایسے لوگوں کو لگانا چاہیے جن پر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایدی فاؤنڈیشن از ون، بہت جس کے اوپر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں. چیبا از اندر. ضروری ہے کیونکہ اس موقع کے اوپر بھی اگر سیاست بھی ہوتی رہے گی اور کرپشن بھی ہوتی رہے گی تو پھر تو جو ہے وہ معاملات جو ہے، اگر آفت یا عذاب آیا ہو تو پھر تو میرے خیال میں خدا خوفی آ جانی چاہیے. لیکن یہاں پر صورتحال جو ہے وہ مختلف ہی نظر آتی ہے. ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے. IMF کی کس موصول ہو چکی ہے اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن مہنگائی قابو میں کسی طور نہیں آ رہی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید. مہنگائی عروج پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ موسٹ اویٹڈ قسط جو IMF کی ہے 1 ارب 16 کروڑ ڈالر کی، وہ ہمیں موصول ہو چکی ہے. حالانکہ اس کے حوالے سے بھی کافی کانسپریسیز اور کافی چیزیں چلتی رہی ہیں، لیکن بہرحال وہ قسط موصول ہو چکی ہے. 47 سالہ ریکارڈ مہنگائی کا ٹوٹا ہے. پیٹرول کے دام بڑھ گئے ہیں اور یقیناً اس کا جو اثر ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء اور ضروریات زندگی پر ہوگا، اور مہنگائی جو ہے اس کی شرح میں مزید اضافہ جو ہے وہ ہو جائے گا. بخاری صاحب قسط پہنچ گئی ہے، کوئی قسط پہنچنے سے کوئی عوام کے بھی مسائل تھوڑے حل ہوں گے یا ان میں بھی کوئی فرق آئے گا کہ نہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ سیلاب نے سب سے زیادہ تباہ کاری کہاں کی ہے. اوور آل پوزیشن تو ہمیں بتائی ہے جناب نوید قمر صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ 160 اضلاع میں سے 72 اضلاع جو ہیں وہ آلموسٹ زیر آب ہیں، پانی کے نیچے ہیں. اچھا. اور KPK اور بلوچستان، یہاں صورتحال اور بھی زیادہ خراب ہے. اور KPK کے حوالے سے اگر آپ
وہ دیکھیں جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں، جو کلام میں ہوا، جو سوات میں ہوا، جو دیگر جگہوں پر ہوا ہے، بہت خوفناک کام ہے. تو جو ہماری ویلیز ہیں وہاں پر بھی تباہی اور بربادی بہت ہوئی ہے. پلوں کے پل بہ گئے ہیں. آپ دیکھیں لوہے کا پل بہ جانا کبھی کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ ہم نے دیکھا کہ کاغذ کے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی شدت تھی سیلابی ریلوں کی. ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں پرائرٹائز کرنا پڑے گا کہ جہاں سب سے زیادہ شدت ہے اس کی وہاں سب سے پہلے ہمیں پہنچنا چاہیے، irrespective of the fact کہ ہم پنجاب گورنمنٹ ہیں، کے پی کے گورنمنٹ ہیں، بلوچستان گورنمنٹ ہیں، سندھ گورنمنٹ ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے. اور بخاری صاحب ایک اور چیز، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اب یہ دنوں کی یا ہفتوں کی بات ہے، اٹس این آن گوئنگ پروسیس، یہ بہت ٹائم لگے گا. آسن اقبال صاحب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کم از کم 5 سال اس کے لیے لگیں گے. اچھا. اور اس کی جو تعمیر نو ہے اس کے لیے $10 ارب چاہیے. $10 ارب از اے ہیل آف اے منی. 1 ارب اور 17 کروڑ لیتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا کیا حال ہوا ہے آئی ایم ایف کے آگے. لیکن جو ہم نے ابتدا میں بات کی، آ رہی ہے، فلو ہے پیسے کا، پیسہ آئے گا. اصل ایشو یہ ہے کہ وہ متعلقہ بندوں تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. تو یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے کہ سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں بہت اہم فیصلے کرنے ہوں گے اور کوئک فیصلے کرنے ہوں گے. میرے خیال سے جو پیس ٹائم رول ہے آرم فورسز کا، اس کو ہمیں اور زیادہ ایکسپلور کرنا پڑے گا. ہم جا کے پوری دنیا کے اندر پیس کیپرز کے طور پہ اپنی ریپوٹیشن رکھتے ہیں، تو ملک میں جب اس قسم کی صورتحال ہو تو پھر تو آپ کو اندازہ ہے. اچھا بخاری صاحب مجھے یہ بتائے گا، ابھی یہ جو قسط پہنچی ہے، شاید ایک عام فہم کے جو لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اگر پیسہ پاکستان میں آ جاتا ہے تو شاید ان کی بھی کچھ سنی جائے گی، مہنگائی میں تھوڑی کمی ہوگی، کچھ ریلیف ملے گا. تو ہے کچھ جڑی ہوئی یہ دونوں چیزیں آپس میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ریلیف اب عوام کے لیے ہو سکتا ہے؟ یقینی طور پر یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں. جب آپ کو انٹرنیشنل اسسٹنس ملے، جب آپ کو لونز ملیں، جب آپ کو آئی ایم ایف کی پیکج ملے، تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے کہ عام آدمی تک جانا چاہیے. اور اگر نہیں جا رہا ہے there is something wrong terribly. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ ابھی فی الحال تو جاتا نظر نہیں ہے. دیکھیں ابھی یہ ہے کہ چونکہ کنڈیشنز بہت ایکیوٹ تھیں، جو انٹرنیشنل ریسیشن آیا، جو انٹرنیشنل قیمتیں بڑھی، اس نے تباہی کی، اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی خاص طور سے بہت زیادہ تباہی کی. اس کو اسٹریٹجائز کرنا پڑے گا اور آپ کو ایک ایسی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی جس میں آپ ٹرانسپیرنسی جو ہے اس کو انشور کر سکیں، کیونکہ اگر ٹرانسپیرنسی نہیں ہے تو آپ کہیں نہیں ہیں. بخاری صاحب یہ جو بجلی کے دام تو بڑے ہی بڑے ہیں، یہ پیٹرول کی قیمت بھی اب $2 کچھ پیسے بڑھ گئی، یعنی اوور آل اگر دیکھا جائے تو پیٹرولیم مصنوعات پر $11 تک کا اضافہ ہو رہا ہے. بہت بڑا اضافہ ہے. اس سے یقیناً ایک وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جس کی آپ بات کرتے ہیں، وہ مہنگائی کا ٹرکل ڈاؤن ایک ایفیکٹ آئے گا. ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جائے گی، بجلی، پیٹرول تو مہنگا ہی ہے، کھانے پینے کی اشیاء ویسے ہی سیلاب کی وجہ سے بھی تباہ حال ہیں، اور اب اس کا ہم نے پہلے بھی بات کی کہ انپریسیڈنٹڈ طور پر قیمتیں پیٹرولیم گڈز کی بڑھی. پیٹرول کی قیمت میں تو $30 کا اضافہ 2 ہفتے کے گیپ سے 2 دفعہ، اور پھر اس کے بعد $7، یعنی $70 اضافہ اگر 3-4 ہفتے میں ہو جائے تو کمر ٹوٹ جائے گی لوگوں کی. یہ عام آدمی سے پوچھیں جا کے، جو پہلے $400 کے پیٹرول میں اپنا ہفتہ گزار لیتا تھا، اس کو اب $3000 کا پیٹرول ڈلوانا پڑتا ہے اسی ڈسٹنس کے لیے. نہیں بخاری صاحب، میرا سوال تو یہ ہے نا کہ یہ جو آپ مطلب اب آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا، اور یہ کامنلی ہمیں سننے میں بات ملتی ہے کہ ہاں جی نون لیگ اس حد تک تو کامیاب ہو گئے کہ دیوالیہ ہونے سے بچ، لیکن انڈیویجولی جو ایک غریب آدمی دیوالیہ ہو رہا ہے اس کا کیا؟ دیکھیے، ایک تو اس پر ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم وہ جو ایک تلوار لٹک رہی تھی ڈیفالٹ کی، اس صورتحال سے تو نکل آئے ہیں. اب اگلا چیلنج یہ ہے کہ آپ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے طور پہ ایک عام آدمی کو ریلیف کیسے دیتے ہیں. آج جو فیصلہ کیا انہوں نے کہ 200 یونٹ کی جو کنڈیشن تھی اس کو 300 کر دیا ہے، بڑھایا ہے. بظاہر اس سے ریلیف ملے گا، لیکن اگر آپ بجلی کی قیمت بڑھا دیں گے، اگر آپ پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں گے، اگلے مہینے پھر بڑھائیں گے، تو مجھے بتائیں وہ ریلیف کہاں جائے گا. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا سوال آج جو پوچھا جا رہا ہے اور جو پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو انٹرنیشنل سپورٹ مل رہی ہے ٹو ڈیل ود فلڈز، آپ کو آئی ایم ایف کی پیکج مل گئی ہے ٹو ڈیل ود یور سفرنگ اکانومی، تو بھائی جان اس کا عام آدمی کے اوپر اثر کہاں ہے یہ ہمیں ذرا دکھا دیجئے. کون سے آتشی شیشے سے ہم دیکھیں جس سے ہمیں پتہ چل جائے. اس وقت کی صورتحال تو ٹھیک نہیں ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ خان صاحب لے دے کے بیٹھیں گے پی ایم کی حکومت کو اور اتحادیوں کی حکومت کو کہ نہیں، لیکن مہنگائی
اور اس کا یہ ایفیکٹ ہے. اگر آپ فگرز دیکھیں تو ایسے ایسے خوفناک ہیں کہ 47 سال کی مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. چاہے آپ کورسپونڈنگ ہفتوں کے اعتبار سے دیکھ لیں یا مہینوں کے اعتبار سے دیکھ لیں, تو جو 2021 میں 18% اور 17% تھی وہ 43% پہ پہنچی ہوئی ہے. جو ہفتہ وار تھی وہ 27% پہ پہنچی ہوئی. صورتحال تو بہت خوفناک ہے. بخاری صاحب, ایک عام آدمی کی, میں تو یہی کوشش کرتی ہوں کہ ایک عام آدمی کی جو کنسرن ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے. میں پھر آپ سے وہی سوال کروں گی کہ ایک عام آدمی کو جو کہ انڈیویجول لیول کے اوپر دیوالیہ ہو رہا ہے, جس کے لیے 3 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا, 2 وقت کی کھانا مشکل ہو گیا, اس کو کتنی ہٹ کرے گی اسٹیٹمنٹ, یا کتنی اپیل کرے گی کہ ہاں جی ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. انڈیویجول لیول کے اوپر ایک عام آدمی جو دیوالیہ ہو رہا ہے, دیکھیے وہ جو دیوالیہ پن سے بچا لیا از اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. اس کا تو غریب آدمی کے پیٹ کو اور اس کی مشکلات کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں بار بار ایک اصطلاح استعمال کر رہا ہوں, ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ. دیکھیں اگر تو آپ اس لاٹ کو فوکس کر لیں کہ جو بلو دا ایوریج اور ایوریج لوگ ہیں, یعنی لوور مڈل کلاس جو کہ آلموسٹ ختم ہو چکی ہے, اور مڈل کلاس جو اب لوور مڈل کلاس بن چکی ہے, ان تک اگر آپ کا ریلیف نہیں پہنچے گا, ان تک اگر آپ چیزوں کی قیمتوں کو کم نہیں کریں گے, ان کے اگر یوٹیلیٹی بلز جو ہیں ریلیف نہیں ملے گا, یہی ہماری پاپولیشن کا سب سے بڑا حصہ ہے, یہی آپ کی ہر پارٹی کے ووٹرز ہیں. اور جس پنجاب کا دعویٰ آپ کرتے ہیں کہ نون لیگ کا ہب ہے, نون لیگ کا گڑھ ہے, وہاں ان کو ریلیف دینے کے لیے آپ کے پاس حکومت کا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ اگر ریلیف دینا چاہیں تو آپ کسی طرح سے بھی ان تک پہنچ سکتے ہیں. سندھ کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ سندھ میں عام آدمی تک رسائی کی کوششیں ہو رہی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ 100% ٹھیک ہے, کیونکہ آج بھی ہم نے دیکھا کہ وہ صاحب کسی جگہ گئے تھے تو وہاں نعرہ بازی ہوئی اور انہیں واپس جانا پڑا, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن پھر بھی سندھ کی حکومت پہنچ رہی ہے گراس روٹ لیول پر. آئی تھنک دا سیم اپروچ ہیز ٹو بی اڈاپٹیڈ ان پنجاب. پنجاب از 2/3 آف پاکستان. پنجاب کی پاپولیشن 12 کروڑ ہے 22 کروڑ میں سے. یہاں پر جو ہمارے صدرن پنجاب ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, وہ تو تباہی مچ گئی ہے وہاں پر. تو ہم توقع کریں گے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو انڈر پرویز الہی صاحب ہے, مجھے ان سے توقع ہے کیونکہ انہوں نے 5 سال تک پاکستان کے اس بڑے صوبے پہ حکومت کی ہوئی ہے, ان کو پتہ ہے کہ ریلیف کیسے دینا ہے, ان کو پتہ ہے کہ ریلیف کہاں دینا ہے. اگر وہ اپنی اس وزڈم سے ایسی اپروچ اپنائیں کہ غریب آدمی کو اس کا فائدہ پہنچے, تو ہی ہیز دا کیپیسٹی ٹو ڈو اٹ. مجھے کوئی اس کے بارے میں وہ اعتراض نہیں, مگر وہ اپنی مرضی میں کتنے خود مختار ہیں اور کس حد تک وہ مجبور ہیں. پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی ایم این اے, ایم پی اور وزیر ہیں, وزیروں میں تو کوئی کافلی کا ہی نہیں. ان کی مرضی چلے گی یا وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں, جس کی بھی مرضی جو ہے وہ چلے گی. پروگرام کا وقت تقریباً بالکل ختم ہو گیا. جس کی بھی مرضی چلے گی, لیکن یہ بات تو جو ہے وہ طے ہے کہ عوام کو ریلیف جو ہے وہ دینا پڑے گا ہی. یہ سیاسی لحاظ سے بھی آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے. عوام کی اس وقت جو حالت ہے اور جس طریقے سے قسم پرسی کے حالات, عوام اگر نچلے لیول پہ ہم دیکھیں کہ ان کو اب یہ جو بیسک ٹماٹر اور پیاز والی چیزیں وہ بھی اب آسمان سے ان کی باتیں کر رہی ہیں, تو اگر یہ بھی ملنا بند ہو جاتی ہیں تو پھر آپ سوچئے کہ کیا صورتحال بن جائے گی, اور پھر آپ کو سیاسی طور پہ بھی اس کا نقصان ہے. یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ شاید آپ اسی لیے سوچ کر عوام کو کچھ ریلیف جو ہے وہ دینے کی کوشش کریں. تو عوام تک ریلیف پہنچنا, ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ, جو بھی آپ کے خزانے میں چیزیں آ رہی ہیں, اور اگر آپ ملک کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیوالیہ ہونے سے بچا لیے, تو خدا را ایک عام آدمی جو انڈیویجول لیول کے اوپر دیوالیہ ہو رہا ہے اس کو بھی کسی طریقے سے بچانے کی کوشش کیجیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.